बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन दिसंबर की 3 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें, झगड़ा हुआ है और झगड़े में अली अमीन गंडापुर ने माँ बहन की गालियाँ दी हैं, नंगी गालियाँ दी हैं, और ये गालियाँ अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के एक रहनुमा को दी हैं। क्या हुआ है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे इस वीडियो में, और फिर उसके बाद इस वीडियो में कुछ दीगर मामलात हैं बहुत अहम, उनकी भी बात करेंगे। पहले महर शराफत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ को फॉर्म 45 के मुताबिक शिकस्त दी थी, केस चल रहा है, उन्हें अली अमीन गंडापुर ने ये गालियां दी हैं। और महर शराफत ने इस सिलसिले में ट्विटर पे एक पैगाम दिया, एक ऑडियो आई, वायरल हुई। उसके बाद महर शराफत ने तमाम चीज़ें लिखी हैं। रात 12:12 पर वो कहते हैं, जुल्म जबर सब कुछ बर्दाश्त किया, झुका नहीं, लेकिन अगर कोई माओ बहनों की नंगी गंदी गालियां दे जो कभी मुखालिफिन ने भी नहीं दी हों, वो शख्स जिसे खान ने सबसे बड़ा ओहदा दिया, तो ये गंडापुर साहब की बात हो रही है, सबसे बड़ा ओहदा दिया, हम सब उसके साथ खड़े हुए, लेकिन वो शख्स इतना गिरा हुआ निकलेगा कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसी बाजारी जबान, गालम गलोच, कत्ल करने की धमकियां और लोगों में बैठकर स्पीकर पर फ़ोन रखकर जो हरकत की है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। जो सूबाई तासुब की बात करे उस शख्स को भी ना बख्शे जो मिसिंग पर्सन रहा हो, जिसका सियासत से भी कोई ताल्लुक़ ना हो, सच की खातिर जिसने अपनी और अपने ख़ानदान की जान ख़तरे में डाली हो, और कोई बंदा उठकर उसकी भी माँ को, बहन को नंगी गंदी गालियाँ दे। दिल शदीद कर्ब में मुब्तला है, रियासत के जुल्म जबर से जो ना टूट सके, उनको अपनों के रूप में भेड़ियों ने नोच डाला। सियासत करना मेरा शौक़ नहीं, हक, सच और सच्चाई के पैरोकार इमरान खान साहब के अदना से सिपाही के तौर पर सियासत को इबादत समझकर खड़ा हूँ। किसी गैरतमंद के लिए इतनी नंगी गालियाँ सुनने के बाद जवाब ना देना बुज़दिली नहीं, बल्कि वो ज़र्फ़ है जो मुझे मेरी मीरास में मिला है। तुमने जो अपनी तरबियत बताई है वो तुम अपने घर वालों को भी नहीं सुना सकते। ये महर शराफत साहब ने बातें की। गंडापुर साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन अली अमीन गंडापुर का नाम जो नहीं लिखा है वो आ रहा है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू में तस्वीरें लगी हुई हैं, सोशल मीडिया पर ये ऑडियो जो है वो आ चुकी है। गंडापुर साहब ने जो बातें महर शराफत साहब के बारे में की हैं वो सुनिए आप, और वाक़तन बेतहाशा गालियाँ दी। फिर उसके बाद महर शराफत ने कहा कि यार, जो तुम नहीं कर सके ना डी चौक में, वो तुम मेरे साथ कर लेना, और फिर महर शराफत ने इनको जवाब दिया। हुआ क्या दोनों के दरमियान, सबसे पहले ये सुनिए। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुज़दिल हूं और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे, जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार नहीं, तू तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं। उथे मारदा ना फायर, उन्होंने क्यों नहीं मारे? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ पार्टी में ज्यादती की जा रही है। ये लोग अली अमीन गंडापुर पे बात करते हैं, गंडापुर पे तनकीद करते हैं, ठीक ठाक तनकीद करते हैं, और कहते हैं कि डबल गेम खेला जा रहा है। अब इमरान खान साहब के हवाले से जब सवाल किया जाए कि अगर ये डबल गेम खेल रहे हैं अली अमीन गंडापुर और कुछ लोग, तो क्या ये बात इमरान खान को पता नहीं? तो जवाब ये आता है कि इमरान खान को पूरा सच नहीं पता, क्योंकि इमरान खान तक तमाम बातें नहीं पहुंचती, वो जेल में बैठे हुए हैं। तो ये मामला हुआ। इसकी सच्चाई क्या है, इसमें मज़ीद क्या है, कुछ तो आपने सुन लिया। कुछ अगर अली अमीन गंडापुर जवाब देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है, और मीडिया पे भी जवाब दें, बताएं कि उनके पास इस बारे में कहने को क्या है। लेकिन ये मैंने एक और सोर्स से मालूम करवाया तो ये बात सही निकली कि अली अमीन गंडापुर ने ये गुफ्तगू करते हुए
فون اسپیکر پہ ڈالا. تو یہ محض شرافت کا ہی دعویٰ نہیں ہے, یہ ایک اور صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کہ فون اسپیکر پہ ڈالا گیا اور دوسرے اینڈ پر بھی سنایا گیا کہ جو گنڈا پور صاحب مغلظات سے نواز رہے تھے محض شرافت کو. پاکستان تحریک انصاف میں ناراضی ہے, اور جو پنجاب ہے اس سے خیبر پختونخوا کی بعض رہنما ناراض ہیں کہ آپ نے وہ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیے میں ایک بات سمجھتا ہوں پنجاب کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے اس میں, خیبر پختونخوا والے جو ہیں 9 مئی کے بعد دونوں جگہ صورتحال بری رہی, اور خیبر پختونخوا میں بھی حالات برے رہے, اتنے برے نہیں جتنے پنجاب میں تھے. تو پنجاب نے زیادہ سفر کیا, ٹھیک ٹھاک سفر کیا. پھر اس کے بعد آ گیا وقت الیکشن کا, تو الیکشن میں ووٹ پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو پڑا اور خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کو پڑا. نون لیگ فارغ تھی, لیکن پھر نون لیگ کے لیے 9 فروری کو ووٹ پڑا اور نون لیگ کو جتوایا گیا پنجاب میں, ٹھیک ٹھاک جتوایا گیا. اسلام آباد میں جتوایا گیا, یہاں کراچی میں ایم کیو ایم کو جتوایا گیا, دیگر کو جتوایا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں بھی ہر سیٹ صوبائی کی, ہر سیٹ قومی کی جیت لی تھی. یہ سب کچھ ہوا. تو کیا کراچی والوں نے کیا کیا؟ میں یہاں پنجاب سے پہلے کراچی کی بات کروں گا. کراچی والے اپنا مینڈیٹ واپس نہیں لے سکے. کراچی والے اس روز سڑکوں پر بندے نہیں نکال سکے. 8 فروری کو ووٹ پہ پہرا کراچی والے نہیں دے سکے. خیبر پختونخوا والوں نے دیا, 8 فروری کو ووٹ پہ پہرا دیا. پنجاب والوں نے 8 فروری کو ووٹ پہ پہرا کئی جگہوں پر دیا, کئی جگہوں پر نہیں دیا. تو اپنا مینڈیٹ جو پنجاب کے ان عوامی نمائندوں کو جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا, ان کو اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ بچانا تھا, اس پر پہرا دینا تھا. وہ پہرا دینے میں ناکام ہوئے تو پنجاب کا مینڈیٹ چوری ہوا. تو آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا تو آپ کو زیادہ آگے آ کر احتجاج کرنا چاہیے تھا, میں یہ بات مانتا ہوں. لیکن پنجاب پہ مظالم بھی زیادہ ڈھائے گئے نا. پنجاب پہ جو مریم نواز شریف نے کیا ہے, جو پنجاب والوں کے ساتھ سیاسی غیر سیاسی قوتوں نے مل کر کیا ہے, تو اس کے نتیجے میں پنجاب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. مطلب باقی تمام چھوڑیے آپ, جو حاجی امتیاز کے ساتھ ہوا, جو ایک ایم این اے ہیں جن کے بیٹے کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے نوچا گیا گوشت کو پلاس سے, وہ ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا پنجاب میں, کیا ہمیں نہیں پتا؟ تو پتہ ہے. تو پنجاب میں مظالم بھی ٹھیک ٹھاک ہوئے. پنجاب والوں سے یہ شکوہ درست ہے کہ انہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے ٹکا کے اپنے مینڈیٹ کے لیے بھی لڑنا چاہیے تھا, احتجاج کے لیے بھی لڑنا چاہیے تھا. لیکن پنجاب میں زیادہ مظالم ڈھائے گئے. خیبر پختونخوا میں عمران خان کے حق میں ویو زیادہ بڑی ہے اور وہاں پر لڑ لیا گیا. یہاں لڑنا مشکل ہوا کیونکہ یہاں سیاسی غیر سیاسی طاقتیں دونوں ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے دیوار سے لگایا نہیں, دیوار میں چن کے رکھ دیا. تو یہ ہوا. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا گنڈا پور صاحب یہ کر سکتے ہیں جو محض شرافت کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں کر سکتے. تو گنڈا پور صاحب نے زیادتی کی ہے, بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں, یہ ہے معاملہ عمران خان صاحب کا. اب آپ نے دیکھا بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے باہر چیئرمین. میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے ان کو چیئرمین بنایا, جیل سے باہر چیئرمین ہے. جس طرح ہوتا ہے نا گھر میں شیر, تو یہ جیل سے باہر چیئرمین ہے. ایکسپریس نیوز نے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے خبر دی. ویسے بیرسٹر گوہر نے جو گفتگو کی اس میں بھی کم و بیش اسی طرح کی باتیں تھیں. ایکسپریس نیوز خبر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کو اسلام آباد کے علاقے سنگ جانی یا ڈی چوک میں احتجاج کے متنازع معاملے پر اہم معلومات سامنے. بیرسٹر گوہر کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ آج عدالت میں عمران خان سے ملاقات سے قبل, یا انہوں نے بانی پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, عمران خان سے ملاقات سے قبل بیرسٹر گوہر نے تفصیلات بتائیں. اب اگر عمران خان سے ملاقات سے قبل بتائیں تو یہ کس کو بتائیں گے؟ اور انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے, عمران خان نے 100% سنگجانی احتجاج کا حکم دیا تھا. یہ بات جو بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں, یہ علی ظفر اس سے مختلف بات کر رہے تھے, انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی کی. تو بیرسٹر گوہر کی بات یہاں پر میچ نہیں کرتی باقی لوگوں سے. بیرسٹر گوہر نے یہ انکشاف کیا کہ اسلام آباد میں جو بھی معاملہ ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں. ڈی چوک احتجاج آپریشن سے قبل بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈا پور کو سنگجانی جانے پر راضی کرنے کی کوشش کی اور معاملہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ
عمران خان سے جیل میں ملاقات کا فیصلہ کیا۔ بیرسٹر گوہر نے علی امین کی جیکٹ پکڑ کر کہا کہ اپنے باپ کے سوا کسی کے پاؤں نہیں پکڑے، مگر آج میں بانی پی ٹی آئی کے پاؤں پکڑوں گا کہ دھرنا کال آف کر دیں۔ یعنی بیرسٹر گوہر کو یہ پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس جملے کو اگر آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر کو یہ پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو پھر منیب فاروق، جنہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیغام دیتے ہیں کہیں اور کا، انہوں نے کہا کہ جو میسج دیا گیا تھا بیرسٹر گوہر کو اور ان کے ساتھیوں کو، وہ بڑا کلیئر اور بڑا سخت میسج تھا۔ تو پھر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے پاؤں پکڑوں گا، احتجاج کال آف کر دیں، دھرنا کال آف کر دیں۔ صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن احتجاج کے باعث اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکا اور آپریشن ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے سارے معاملات طے ہو چکے تھے۔ اگر حالات خراب نہ ہوتے تو بانی پی ٹی آئی کو جلد رہائی مل جاتی۔ بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کے فیصلے پر کندھے اچھال دیے اور کہا کیا کہہ سکتا ہوں۔ یعنی بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے معاملے میں وہ بے بس تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سنگجانی والی بات، تو یہ تو میچ نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، کچھ باخبر لوگوں نے، سب نے بتا دیا کہ ڈی چوک کا فیصلہ تھا اور فیصلہ عمران خان کا تھا۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر کا اگر یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس قدر خوفناک انداز میں ہونے جا رہا ہے، تو بیرسٹر گوہر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے؟ یعنی آپ ذمہ داری پھر یہ بیان بھی دے چکے گزشتہ روز بھی کہ اگر ادھر سے بھی فائرنگ ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی تو آپ کی جانب سے تو فائرنگ ہوئی نہیں، یہ تو آپ کی جماعت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی۔ حامد میر صاحب، باقی لوگ، کمال حیدر الجزیرہ کے تمام لوگ بتا رہے ہیں کہ مظاہرین کے پاس ویپن نہیں تھے۔ ڈی پی او اٹک کا جھوٹ پورا میں آپ کے سامنے رکھ چکا، تصاویر کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھ چکا۔ تو بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں اب اس بات کو کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں، عمران خان کی گفتگو سے ملا کے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹر پہ پیغام آیا۔ اب یہ عمران خان کی گفتگو ہے بھی اور نہیں بھی، یعنی عمران خان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئی ہے، عمران خان کی گفتگو جانتے ہوئے پارٹی نے پوسٹ کی ہے، تو یہ عمران خان کی گفتگو ہے۔ لیکن عمران خان تک ایکسس کتنا کم ہے، تو معاملہ کچھ عجیب ہے۔ عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام ٹویٹر پہ: اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں، دور حاضر کے جنرل ڈائر نے۔ بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے، شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا، اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ خون ناحق ضائع نہیں جائے گا، کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کے جائیں گے۔ کیا بیرسٹر گوہر اور باہر موجود لوگ یہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کچھ مختلف لکھ رہے ہیں۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ اور ربر بلٹ سے بڑھ کر سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر سے مختلف باتیں ہیں جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے سامنے آ رہی ہیں، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ آگے عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں تحقیقات کا، شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں کے ڈیٹا کا مطالبہ کرتے ہیں، سیف سٹی فوٹیجز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات دی ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے، اوورسیز پاکستانی احتجاج کریں، اور اسلام آباد میں جو لوگ پہنچے ان کا عمران خان صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کی بات یکسر مختلف ہے۔ یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک چیز ہمارے سامنے اور آئی، ماجرا یہ ہے کہ ایک طرف ہے نون لیگ،
ایک طرف ہے اسٹیبلشمنٹ، اب کچھ فرق یہاں پر بھی پڑ رہا ہے. یعنی فیصل واوڈا جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، کون نہیں مانتا، فیصل واوڈا خود مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ریاست پہ بات مت کیجیے، حکومت کی بات کیجیے مصدق ملک سے کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھ کر. اور اسی طرح سے فیصل واوڈا جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے احتجاج کو صحیح مینج نہیں کیا. ایک بھی شہادت ڈیزاسٹر ہے، مال اور جان کی ذمہ داری حکومت کی ہے. تو یہ جو حکومت ہے یہاں تو ہمیں یہ نظر آتی ہے پرابلم میں. رانا ثناء اللہ کیا کرتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم ماتحت ہیں. یعنی ان سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ادارے آپ کے ماتحت ہیں، وہ کہنے لگے سب کو پتہ ہے کون کس کے ماتحت ہے. تو یہ امپریشن نون لیگ دے رہی ہے. نون لیگ تمام چیزیں دوسری طرف ڈال رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ صحیح مینج نہیں کر سکی، ایک بھی جان جانا ڈیزاسٹر ہے. تو کیا اندر کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو بہت سنگین ہیں نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے؟ جواب سامنے آئے گا، لیکن اشارے مل رہے ہیں، وہ اشارے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابھی میں نہیں کہنا چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ الگ الگ ہو گئے، بگڑ گئی وغیرہ وغیرہ، نہیں، لیکن اشارے مل رہے ہیں اور یہ اشارے بہت واضح ہیں. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ شہادتیں ہوئیں، اس کی گواہیاں مسلسل سامنے آ رہی ہیں. حمداللہ صاحب افسا کومل صاحبہ کے پروگرام میں موجود تھے، JUI کے رہنما. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے 2 شہید ہوئے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. ان کے لواحقین تعزیت کے لیے جس مسجد میں بیٹھتے ہیں وہاں پولیس ریڈ کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کہتے ہیں تعزیت پر کیوں بیٹھے ہو، لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اپنے علاقے کی جنازے گنوائے، تو ہم 5 جنازوں تک تو جو اس روز تھے پہنچ چکے فوری طور پر. یہ بات ہو رہی ہے. اب ان حالات میں آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر بات کی اور انہوں نے کہا 12 شہداء کے کوائف ہمارے پاس مکمل ہیں، سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں، وہ کہاں ہیں، ان میں سے کتنے شہید ہوئے ہیں، یہ تعداد ابھی نہیں معلوم. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ فریقین اس طرح سے آمنے سامنے ہیں کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، نون لیگ اپنی جان چھڑا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ کسی طرح سے بات ڈال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نون لیگ اور نون لیگ کی حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس تمام مسئلے میں کون کس کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے، کون کس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کون کس کو بے لباس کر رہا ہے. اس تمام تنازع میں پاکستان کے 12 شہری لباس اوڑھ کر سو چکے منو مٹی تلے. ان کے اہل خانہ کا، ان کے عزیز و اقارب کا کسی کو احساس نہیں ہے. چھوٹی اور پست ترین لڑائی، گھٹیا لڑائی ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر جاری ہے. جو جان سے گئے ان کی جان کی اس ملک میں کوئی قیمت نہیں ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے ساتھ آخر میں ایک اور چیز ہے، پاکستان تحریک انصاف وہ کام جو اب تک نہیں کر سکی، یہ سوشل میڈیا پر ہمارے صحافی دوست بتا رہے ہیں. جیسے عمر انعام صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف بعض جگہوں پر بہت بری طرح سے مایوس کر رہی ہے اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو. عمر انعام صاحب کہتے ہیں 1 FIRs درج کرانے کے لیے قانونی کارروائی پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکی. لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے قانونی چارہ جوئی پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکی. نمبر 3 اسپتالوں یا ڈی چوک کی سیف سٹی فوٹیج کی درخواست نہیں دے سکی. نمبر 4 کسی ایک بھی رہنما یا وکیل نے اسپتالوں سے ریکارڈ لینے کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کی. نمبر 5 کوئی ایک بھی لیڈر یا وکیل اسلام آباد کے کسی اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے نہیں جا سکا. باقیوں کے تو پیچھے پولیس گھوم رہی ہے. بیرسٹر گوہر تو جا سکتے ہیں، وہ تو جا سکتے ہیں، وہ جائیں. انگلش میں پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے کوئی ملاقات کی پاکستان تحریک انصاف نے. یہ بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں واقع کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نہیں دے سکی. اور ساتھ میں جن کارکنان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ان کے جسمانی ریمانڈ کو چیلنج تک نہیں کیا گیا. آخری نقطہ ہے کتنے اور کون کون سے ورکرز گرفتار ہوئے ہیں، اس کی معلومات عدالت کے ذریعے طلب نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.